Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Thank you, Lord. Thank you, Healer. पापा तेरा शुक्र, पापा तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी स्ताइश, तेरी सना। मसीह यीशु के जिंदा कदूस और जलाली नाम की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदा जो हमसे प्यार करता है वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है जब हम उसके जोर में जोरावर होकर उसके कद के अंदाज़ा तक पहुँचते हैं। सो हम खुदा की हमद करते, हम खुदा की तमजीद करते, हम खुदा की सना गाते, स्तुति गाते, उसके नाम की इज्जत करते, उसके नाम की वडियाई करते हैं। सो आए हम अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं और अपनी इबादत का आगाज करें। Praise Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Savior. Thank you Papa. Thank you Holy Spirit. यहोवा कदूस खुदा जलाली अब्दी असली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते, तुझे धन्यवाद कहते। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा रहम पुश्त दर पुश्त रहता। ऐ पुश्तों को बरकत देने वाले खुदा, है नस्लों को बरकत देने वाले खुदा, माफ़ करने वाले, बहाल करने वाले, बंधन तोड़ने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र करते और चाहते हैं कि आज रात तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हमारे आगे आगे चलना, हमारी रहनुमाई करना, और हर रोज़ की तरह आज भी हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हम तेरा शुक्र करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा कि हम उसके नाम से इकट्ठे हों, उसकी हमदो सना करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी बंदगी और उसकी इबादत करें। तो आए हम मिलकर अपना वही फतहमंदी का कोर्स गाएंगे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। थैंक यू सेवियर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। कमर बांधो सब मसीह हो। कमर बांधो सब मसीह हो। कमर बांधो सब मसीह हो। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। थैंक यू जीसस। आए मेरे अजीजों, हम खुदा की हजूरी में अपने सर झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ कदूस खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज रात के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए, इस फिजा के लिए, इस माहौल के लिए। हमारा दिल शादमानी से भरा है कि तू हमारा खुदा है जिस पर हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल है। हम तेरी तमजीद करते, हम तेरी स्तुति गाते, हम तेरी बड़ाई करते, हम तुझे इज्जत देते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा रहम पुश्त दर पुश्त रहता है। पुश्तों को बरकत देने वाले खुदा है, नस्लों को बरकत देने वाले खुदा, जलाल और हशमत से पुर खुदा, हम तेरी हमद करते और चाहते हैं कि तेरा फजल हम पर बहुतात के साथ जारी है। मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, मारीपुर में बसने वाले, सिल कॉलोनी के एरिया में बसने वाले लोगों को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं यीशु के नाम से वेलकम कहता हूँ।
اور اے باپ جتنوں نے ہمیں جوائن کیا ہے مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف ایریا سے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر تیرے تخت کے سامنے آتا اور اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا اور چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع المسیح کے نام، آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے، ہم تمجید کرتے، ہم مبارک کہتے، ہم ثنا گاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری گناہوں، ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں کے لیے بخش دیا تاکہ ہم بچ جائیں، زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سو آج رات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے روح القدس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، روح القدس کے بارے میں جان رہے ہیں۔ کل ہم نے محبت پر بات کی تھی کہ ہمارا خدا محبت ہے اور وہ اپنی محبت میں چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں اس کے معیار کے مطابق پہنچیں، اور اس کے لیے میرے عزیزوں ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہماری قربانی دے، ہماری قیمت ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ سو اس لیے دوسرا مددگار جو روح القدس کی صورت میں، جس کی ہم نے گزشتہ اتوار میں عید منائی، فیسٹیول منایا، خوشی منائی۔ عید منانا، فیسٹیول منانا گویا خوشی منانا ہے کسی بڑے کام کی۔ سو ہماری زندگی میں بہت بڑا کام خدا نے کیا کہ جو کام ہم خود سے نہیں کر سکتے تھے وہ روح القدس کے وسیلہ سے، اس کی وساست سے ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو آج رات ہم کلام مقدس میں سے اپنی ترقی، اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ روح القدس پر ہی ہم بات کرتے رہیں گے، کچھ دن تک ہم روح القدس کے بارے میں جانتے رہیں گے، چونکہ روح القدس ہمارا زور، ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری سپر، ہماری ڈھال، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ کل ہم محبت پر روح القدس سے بات کر رہے تھے، آج ہم مقدس پولس رسول کا لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے۔ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم روح القدس کے بغیر یسوع کو خداوند نہیں مان سکتے، ہم نہیں اقرار کر سکتے کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے روح القدس کے بغیر۔ یسوع مسیح جب زمین پر تھے، زمینی خدمت انہوں نے کی، تقریباً 3.5 برس انہوں نے زمین پر رہ کر مختلف شہروں میں، مختلف ایریاز میں منادی کی، مختلف قوموں، مختلف امتوں، مختلف قبیلوں کے اندر یسوع مسیح نے منادی کی تو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد جب روح القدس آیا تو روح القدس نے ہمارے دلوں کو کھولا، ہمارے دلوں کو تیار کیا، آمادہ کیا کہ ہم خدا کو، اس کے برے کو، اس کی قربانی کو، اس کے کفارے کو قبول کر سکیں، اپنے لیے، اپنے گھرانے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ سو آج رات ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کے بغیر ہم یسوع مسیح کو خداوند تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے وقت، رہنمائی کرتے وقت اس بات کا اقرار کیا 4ویں باب میں، اس کی 16ویں آیت، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ جی ہاں میرے عزیزو، روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور
وہ ہمارے اندر آتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر آ کر ہمارے انر کو، ہمارے باطن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہ خدا اندر رہتا ہے۔ ہم جسم کی بہت ٹیک کیئر کرتے ہیں، جسم ہمارا کمزور ہو جائے، چہرے کی رنگت ہماری ڈھل جائے، آنکھیں کمزور ہو جائیں، ہاتھ پاؤں کمزور ہو جائیں، باڈی کمزور ہو جائے، تو ہم اس کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن ہماری روح کمزور ہو جائے، ہم اس کی تگ و دو نہیں کرتے۔ روح ہماری مردہ حالت میں ہمارے ساتھ چلتی رہے، ہم بے فکری کے ساتھ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہوئے خدا کی نام کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ جب گناہ ہمارے اندر ہوتا ہے، دھوکہ، فریب، نفرتیں، کدورتیں، لڑائی جھگڑے، بدعتیں، جو جسم کے کام ہیں، ناچ رنگ، نشہ بازی، یہ سارے کام، جادوگری، افزون، یہ ساری چیزیں ہمیں مردہ کر دیتی ہیں، ہمارے بدن کو مردہ کر دیتی ہیں، ہماری روح کو مردہ کر دیتی ہیں۔ بدن کو تو ہم گھسیٹتے رہتے ہیں، لے کر چلتے رہتے ہیں، لیکن روح مردہ پن کی حالت میں ہوتی ہے۔ چونکہ خدا زندگی ہے، خدا زندگی کا منبع ہے، اور اگر ہماری روح مردہ ہے تو گویا خدا ہمارے اندر نہیں ہے۔ جسم میں تو ہم زندہ ہیں، لیکن روح میں ہم مردہ۔ اسی لیے پولس رسول خط لکھتے وقت، کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے وقت، دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں فرماتا ہے، بلکہ 3 آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام۔ سو بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا، تاکہ مسیح یسوع جو خدا کی صورت اور اس کے جلال ہے، اس کی خوشخبری کی روشنی ہم پر نہ پڑے۔ اور میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم اس لفظ کو سن کر کہ بائبل ابلیس کو، بائبل شیطان کو اس جہان کا خدا کہتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ بائبل تو خود اسے اس جہان کا خدا کہتی ہے، اور ہم اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بائبل کا ہرگز یہ مقصد اور یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم پڑھنے میں بے وقوفی کر جاتے ہیں، یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنے میں، اس کی تفسیر کرنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ جب بائبل اس جہان کے خدا کی بات کر رہی ہے تو میرے عزیزو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جہان جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ غیر فانی جہان ہے؟ کیا یہ ختم نہیں ہوگا؟ میرے عزیزو، بائبل یہ سکھاتی ہے کہ یہ فانی جہان ہے، اور جو لفظ گریک میں یوز ہوا ہے وہ فانی جہان کے لیے یوز ہوا ہے۔ فانی جہان، ختم ہو جانے والا جہان، عارضی جہان، کچھ وقت کا جہان۔ تو بائبل ابلیس کو کہہ رہی ہے کچھ وقت کے جہان کا، فانی جہان کا، ادھورے نامکمل جہان کا خدا کہہ رہی ہے۔ اور خدا کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے اسے گوڈیس کہا جاتا ہے، یعنی ادھورا اور نامکمل خدا۔ تو اگر اس لفظ کی ہم درست انٹرپریٹیشن کریں تو بائبل یہ کہتی ہے اس فانی جہان کا ادھورا خدا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ جب بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ابلیس اس جہان کا خدا ہے، تو گویا اس کی درست تفسیر یہ ہے کہ اس فانی جہان کا، اس ادھورے جہان کا، اس نامکمل جہان کا، اس ختم ہو جانے والے جہان کا ادھورا خدا، نامکمل خدا، انکمپلیٹ گاڈ۔ لیکن جب ہم اپنے خدا کی بات کرتے ہیں، ایلوہیم کی بات کرتے ہیں، یہوے کی بات کرتے ہیں، تو ایلوہیم، ایلوہیم جو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیات میں یوز ہوا ہے خدا کے لیے ایلوہیم،
اس کے میننگ ہے قادر مطلق خدا، مکمل خدا، کمپلیٹ خدا. اور جب تک ہم روح القدس کو اپنے اندر آنے نہیں دیں گے تب تک ہم اس بھید کو سمجھ نہیں سکتے. ہم خدا کو بھی انکمپلیٹ خدا سمجھتے ہیں. کئی جگہوں پر ہم خدا کی مدد لے لیتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی لیے پھر ہم جادوگروں کے پاس، ابلیس کے کارندوں کے پاس، ابلیس کے شاگردوں کے پاس رخ کرتے ہیں. جب ہم خدا کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں آ کر خدا کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام خدا نہیں کر سکتا، اسی لیے پھر ہم جادوگروں کے پاس، افسون گیروں کے پاس، فالگیری لوگوں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ خود خدا کو سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں ٹھیک سے رہنمائی دے سکتے ہیں. رہنمائی دینے کے لیے بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی روشنی ہم پر نہ پڑے، اس لیے جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا. آج مسیحی اور غیر مسیحی جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جو یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، جو خدا کی قربت نہیں حاصل کر پاتے، چونکہ وہ روح القدس کو نہیں جانتے، ٹرینٹی گاڈ، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ہم واحد خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، لیکن ایک خدا میں اقنوم کی کثرت ہے. جس طرح ایک انسان روح، جان اور بدن کا مجموعہ ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ایک ہی شخصیت ہوں، لیکن میری ایک شخصیت میں تین شخصیات ہیں، روح، جان اور بدن. لیکن کوئی میری جان کو سہیل کی جان، کوئی میری روح کو سہیل کی روح اور کوئی میرے بدن کو سہیل کا بدن سیپریٹ نہیں کرتا. گرچہ ان کے فنکشن سیپریٹ ہیں، ان کا طریقہ سیپریٹ ہے، لیکن تو بھی یہ ایک ہیں، یہ اکٹھے ہیں. اسی طرح ہم دنیا بھر میں جب دنیا میں ہر ایک چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ کائنات کی ہو، خواہ وہ دنیا کی ہو، ہمیں تثلیث کا عنصر ان میں نظر آئے. ہم اگلے وقتوں میں تثلیث پر بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم خدا کی خدائی کو سمجھنے کے لیے، جب زمین پر انسان خدا کو سمجھنے میں قاصر تھا، خدا کے بھیدوں کو جاننے سے قاصر تھا، تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا، اور یسوع مسیح نے زمین پر آ کر میری اور آپ کی رہنمائی کی، ہمیں بتایا کہ خدا کیسا ہے. ہم خدا کو ظالم خدا سمجھتے تھے، ہم خدا کو ایک قہر سے بھرا ہوا سمجھتے تھے کہ وہ بس قہر کرنے والا ہے، اور اسی سبب سے ہم خدا کے پاس جانے سے ڈرتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے اس دیوار کو، اس ہیکل کے پردے کو جو میرے اور آپ کے اور خدا کے درمیان میں تھا، اسے ڈھا دیا، پھاڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہماری خدا سے صلح کروا دی. اور جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے، 40 دن شاگردوں کو نظر آنے کے بعد، تو یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہنا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر یہودیہ، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا روح القدس کی صورت. اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ، یسوع مسیح ہماری مدد کرتے ہیں، یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرتے ہیں. خدا باپ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، خدا باپ ہماری مدد کرتا ہے. ہم نے بیٹے کے تعلق سے بھی پہلے بھی پچھلے کئی میسیجز میں بات کی ہے کہ جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسا کچھ عنصر نہیں رکھتے کہ خدا باپ اور یسوع مسیح بیٹا اور خدا کی کوئی بیوی، بلکہ بیٹے کے لغوی معنی ہے نکلا ہوا. اور جب ہم یسوع مسیح کو بیٹا کہتے ہیں تو گویا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا میں سے نکلے. اور جب ہم تمام کتب کو، تمام مذاہب عالم کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کلمہ مجسم، خدا کی روح،
خدا کا سانس، خدا کا سخن، خدا کا دم کے طور پر جانے جاتے. اور جب ہم اس بات کو کہتے اور جب مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل میں خدا نے یہ کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو یسوع کے لیے خدا یہی کہہ رہے ہیں گویا کہ یہ مجھ میں سے نکلا ہے، اس سے میں خوش ہوں. تو میرے عزیزو، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ کوئی شخص روح کے بغیر یسوع مسیح کو خداوند مان ہی نہیں سکتا. یسوع مسیح کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا لیڈر، اپنا رہنما تسلیم ہی نہیں کر سکتا. اور بہت سے لوگ اسے تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو اس کے اصولوں پر چلتے نہیں، اپنی مرضی سے جیتے. تو خدا نے اپنا روح اس لیے ہمارے باطن میں ڈالا، جیسا کہ لاسٹ ہم بات کر رہے تھے، حزقیل نبی کے صحیفے میں خدا نے کہا کہ میں اپنی روح تمہارے دلوں میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا. خدا نے اسی لیے اپنے روح کو ہمارے اندر ڈالا تاکہ ہم اس کے آئین کی پیروی کر سکیں. انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے. خدا نے کہا کہ تو میری عبادت کرنا تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. ہم برکت پانے کے لیے عبادت کرنے کی بجائے ہم اور بہت سارے اصول اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہمارا روزگار بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ ہم جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، دھاگے تعویذ لے آتے ہیں اپنے لیے. خدا نے اصول بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، پر ہم عبادت کرنا پسند نہیں کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے. اسی طرح اور بہت سارے ایسے اصول ہیں. انہی اصولوں میں ایک خدا کا قانون کہ یسوع مسیح جو خدا کے جلال کی خوشخبری ہے، اس کی روشنی ہم پر اگر پڑے گی تو ہم روشن ہو جائیں. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دنیا کا نور میں ہوں. اگر یسوع مسیح کو ہم اپنا خداوند مانیں گے تو پھر اس کی روشنی بھی ہم پر پڑے گی. لیکن اگر ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کی روشنی بھی ہم پر نہیں پڑے گی. اور اسی لیے روح القدس ہمیں دیا گیا تاکہ ہم خدا کے بھیدوں کو سمجھیں، خدا کی مرضی کو جانیں اور خدا کے مقاصد پر پورے اتر سکیں. یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. اور یتیم نہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے کہا، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل 14ویں باب کی 25-26 آیت میں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے. میرے عزیزو، روح القدس ہمیں سکھانے کے لیے اور ہمیں یاد دلانے کے لیے زمین پر دیا گیا. یسوع مسیح آسمان پر ہیں، خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے، اور روح القدس زمین پر میری اور آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. اب جتنا زیادہ ہم روح القدس کو موقع دیں گے اپنی زندگی میں کام کرنے کا، اتنا زیادہ روح القدس ہماری زندگی میں کام کرے گا، اتنا زیادہ بھید وہ ہم پر آشکارا کرے گا، اتنا زیادہ وہ ہمیں سکھائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. لیکن اگر ہم روح القدس کو موقع نہ دیں تو پھر سب سے بڑا جو ہمارا نقصان ہے وہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس جہان کا خدا جسے ہم بہت اہمیت دیتے، ترجیح دیتے ہیں، ڈرتے ہیں جس سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل نے اس کو اس جہان کا خدا کہا ہے، تو پھر وہ بہت زوراور ہوگا. وہ کوئی زوراور نہیں ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو یہ درست بات بتا رہا ہوں. وہ ڈر پھوک ہے، وہ بزدل ہے، وہ بے وقوف ہے. لیکن جب ہماری عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو گویا ہم بے وقوف بن جاتے ہیں. ہم بے وقوف بن کر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جب آدم اور حوا پر اس نے اٹیک کیا تو اس نے کیسی بے وقوفی کی چال چلی. اس نے ہمیں بے وقوف بنا دیا اور آدم اور حوا کو مل کر حوا سے کہا کیا خدا نے سب درختوں کا پھل کھانے کو منع کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جملے پڑھیں کہ کیا جملے ہیں وہاں پر. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب.
पहली आयत से लिखा, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओ। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओ। तो बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है, जब पहले बात की 26वीं आयत पढ़ते हैं तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर, देखिए लफ्ज पढ़ते हैं हम, पहले बात की 26वीं आयत, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाए। खुदा ने अपनी छवि की मानिंद, खुदा की सूरत नहीं है कोई ऐसी, खुदा का चेहरा नहीं है, खुदा रूह है, लेकिन सूरत और छवि की मानिंद से मुराद है कि खुदा की सिफत हमारे अंदर रखी, खुदा की सिफात हमारे अंदर, जैसा कि कल हम देख रहे थे खुदा मोहब्बत, और रूह को हमारे अंदर आने का मकसद यह है कि हम खुदा की सूरत पर ढलते चले जाएं, यानी मोहब्बत में तामीर होते चले जाएं। सो इसी तरह इब्लीस ने धोखा दिया, हम तो पहले ही खुदा की सूरत पर बने हुए हैं, उसकी छवि पर बने हुए हैं, उसकी सूरत उसकी छवि हमारे अंदर, लेकिन हमें धोखा दिया। और आज भी मसीह जो खुदा का जलाल है उसकी रोशनी हम पर ना पड़े, उसने हमारी अक्लों को अंधा कर दिया। अकल का अंधा होना समझते हैं, अकल का अंधा होना, अकल जब अंधी हो जाती है तो फिर सारा बदन माजूर हो जाता है, इसलिए कि अकल हेड है, सर है हमारा, हेड है, वो कमांड है हमारा, वहां से हमारे बदन की बॉडी के पार्ट्स को कमांड जारी होता, और जो कुछ कमांड जारी होता है बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो आसमान की बादशाहत मेरे और आपके दरमियान लेकर आए, और उन्होंने आसमानी बादशाहत को हमारे दरमियान पेश किया, हमें सिखाया, हमारी मदद की कि आसमान पर क्या कुछ होगा, किस तरह की जिंदगी बसर करेंगे, हम कैसे हम आसमान पर जाएंगे। हम अपनी मर्जी से जीते रहते हैं, खुदा के बगैर जीते हैं, खुदा से कोई रिलेशन नहीं, अपनी खुशी को पूरा करते हैं और तवक्को करते हैं कि हम खुदा के साथ आसमान पर रहेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये फ्रेब नहीं है? इस जहान के खुदा ने हमारी अक्लों को अंधा कर दिया, और हम बिना खुदा के जीते हुए सालों साल, खुदा के बगैर जीते हुए उम्मीद करते हैं कि हम आसमान पर चले जाएं, उम्मीद करते हैं कि हम आसमान पर चले जाएं और खुदा के साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है इब्लीस। ऐसा ना हो कि कहीं हम जहन्नम की ईंधन का सिलसिला बन जाए, जहन्नम की ईंधन की आग बन जाएं, उसकी सपोर्ट बन जाएं। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक हो जाएं, इसीलिए उसने अपना रूह हमारे अंदर डाला, और वो रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता, हमें सिखाता है, हमें तामीर करता, हमें तरतीब देता है ताकि खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। सो आए मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स को मौका दें। जितना ज्यादा आप रूहुल कुद्स को अपने अंदर आने का मौका देंगे, जितना ज्यादा रूहुल कुद्स से कहेंगे कि रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में आ, मेरे इज़्दवाज में आ, मेरे घराने में आ, मेरे खानदान में आ, मेरी सोचों में आ, मेरी अकल में आ, मेरे दिमाग में आ, मेरे दिल में आ, उतना ज्यादा रूहुल कुद्स आपको बाइस बरकत बनाता चला जाए। रूहुल कुद्स से कहें कि मैं खुद से खुदा की सूरत पर नहीं ढल सकती, नहीं ढल सकता, मेरे अंदर बोगस है, मेरे अंदर कदूरत है, मेरे अंदर झगड़ा है, मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर खफकी है, मेरे अंदर नशा है, मेरे अंदर नाचरंग है, मेरे अंदर जादूगरी है, अफजून है, कदूरते हैं। रूहुल कुद्स और मुझे नया कर दे। और रूहुल कुद्स मेरे अजीजों हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। वो हमें मदद देना चाहता, वो हमें संवारना चाहता, वो हमें बनाना चाहता, हम बनना नहीं चाहते। इसीलिए रूहुल कुद्स को तरजीह नहीं देते। रूहुल कुद्स हमारा मददगार, आए मददगार को कहें कि हमारी मदद कर। ऐ कदूस कादिर मुतलक खुदा जलाली अब्दी असली बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ
اور اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس گھر کے لیے، فضا کے لیے، ماحول کے لیے تیری شکر گزاری کرتے، تجھے مبارک کہتے، تیری وڈیائی کرتے، تجھے عزت دیتے. اور اے قادر مطلق خدا، ہم چاہتے کہ تیرا آسمان ہمارے لیے کھلے اور تیرا جلال کثرت کے ساتھ ظاہر، تیرا جلال ظاہر، تیرا جلال ظاہر. اپنے آسمان کو کھول پاپا، اپنے آسمان کو کھول اور اپنے فضل کو جاری فرما. اپنی قدرت سے ناممکن کاموں کو ممکن کر دے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. تو ہمارا اچھا چرواہا ہے، لیکن اچھے چرواہے کی آواز نہیں سن رہے ہم، اس لیے کہ جہان کے خدا نے ہماری عقلوں کو اندھا کر دیا. وہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میرے عزیزو، تمہاری قیمت ادا کر دی گئی ہے، تمہارا فدیہ دے دیا گیا، تمہارے گناہ اٹھا لیے گئے، تمہاری لعنتیں اٹھا لی گئی، تمہاری بیماریاں اٹھا لی گئی. لیکن آج بھی ہم بیماری میں مبتلا ہیں، آج بھی ہم لعنتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی نفرتوں سے بھرے ہوئے، آج بھی قدورتوں سے بھرے ہوئے. سو آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، اس کے سپرد کر دیں اپنے آپ، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو. اے باپ، اپنا رحم فرما ہم پر، ہمارے گھرانوں، ہمارے خاندانوں پر اپنا رحم فرما. اور جتنے بیٹے بیٹیوں نے ہمیں مختلف شہروں، مختلف ملکوں سے جوائن کیا ہے، اور آئندہ کو جو ہمیں سنیں گے، ان سب کو، ان کی فیملیز کو ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں. اور چاہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت ان پر آئے اور تیرا جلال ظاہر. روح القدس، تو جو ہمارا معاون و مددگار، تو جو ہمارا کمفرٹر ہے، ہمارے لیے کمفرٹ زون مہیا کر، تاکہ ہم تیرے جلال کو محسوس کر سکیں. ہماری بڑی مدد رحم ہے، ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ. اے قدوس قادر مطلق خدا، جب ہم جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تیری سلامتی کے سپورٹ کرتے ہیں. اور جتنی جانوں نے اس وقت دعا یا درخواستیں دی ہیں یا اپنی پریئر ریکویسٹ ہمیں دیں گے، ان سب کے لیے تیرا فضل مانگتے ہیں. تیرا آسمان ان کے لیے، ان کے گھرانوں خاندانوں کے لیے کھلے. تنگ دستی جائے، بے روزگاری جائے، بیماری جائے، لعنتیں جائیں، یسوع مسیح کے نام. تیرے لوگ قوت پائیں یسوع مسیح کے، تیرے لوگ جلال حاصل کریں اور یسوع کی روشنی ان پر پڑے، اور وہ یسوع کو اپنا خداوند مانے، اپنا نجات دہندہ مانے، اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا لیڈر مانے، تاکہ تیرا جلال ظاہر کر سکے. روح القدس، تیرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم تجھے آج رات ویلکم کرتے ہیں. میں اپنے گھر میں، میں اپنے ازدواج میں، میں اپنے خاندان میں اپنی کلیسیا میں، میں اپنے ایریا ماری پور میں، کراچی شہر میں، پاکستان میں روح القدس تجھے ویلکم کرتا ہوں. روح القدس آ اور ہماری زندگیوں میں مداخلت کر. اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے اور تجھے مبارک کرتے. ساری عزت، سارا جلال تجھے کو دیتے. حکومت پر، اختیار والوں پر تیری برکت چاہ، تمام لا فورسز پر تیری برکت چاہ، پیرامیڈیکل سٹاف کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، میل نرسز کو تیری سلامتی کے سپورٹ کرتے. سینیٹری ورکرز پر تیری برکت چاہتے. پولیس، ٹریفک پولیس، مقامی تھانے کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ان کی ساری محنت، ساری جانفشانی، ساری تگ و دو کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور ہم مل کر اپنے ملک کی معیشت کے لیے اپنی نگاہیں تیری طرف لگاتے. تو ہی حالات بدل سکتا ہے. کرونا وائرس کو یسوع کے نام سے کل کرتے ہیں، اس کے اختیار کو زائل کرتے ہیں. پاکستان سے، دنیا بھر سے ہم زائل کریں. اور اے باپ، تیرا جلال چاہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حکومت کے، اپنے اختیار والوں کے تابع رہتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں. اور کل جب دوبارہ اکٹھے ہوں تو تیرے فضل کے ساتھ، تیری مہربانیوں کے ساتھ اور زیادہ تجھ میں بڑھتے ہوئے تیرے قد کے اندازے تک پہنچے. ہمیں اپنی سلامتی میں رخصت کر. یہ دعا ہم تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام میں تجھ سے چاہتے اور پا لیتے ہیں. آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. آمین. اب ہم تمہیں خدا پاک کی رحمت اور حفاظت میں سونپتے ہیں. خداوند تم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، محفوظ رکھے، سلامتی بخشے، اب سے لے کر ہمیشہ تک. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام. آمین.
شکریہ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ضرور کل بھی ہمیں جوائن کریں اور اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ لوگ برکت پائیں اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا رہے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.